बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जाती उम्रा में बड़ी मुलाकात से पहले आपने ही अपनी वीडियो में बताया था कि जाती उम्रा में पकवान बनेंगे और खानों खाबों के दौरान ही मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। तो कौन सा सरप्राइज़ मिला मियां साहब को? देखिए, पूरा थंबनेल बताए ना वीडियो में। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि खानों खाबों के दौरान सरप्राइज़ मिलेगा। अच्छा, वो पूरी गुफ्तगू ये थी कि रोने पर पाबंदी लगने का इम्कान, आज पकवान बनेंगे और खानों खाबों के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। और सवाल जिसके ऊपर मैंने तबसरा किया था वो था कि सरेंडर कौन करेगा। सही। और अब प्रैक्टिकली इस मुलाकात के बाद मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के लोग वो भी सर पकड़ के बैठे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और नून लीग के बड़े बड़े जुगादरी भी जो है वो सटपटा गए हैं। वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ये तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था जो आज हुआ है। देखिए, किसी एक ने सरेंडर कर जाना था। ये तो सरप्राइज मेरे हिसाब में था कि सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिलेगा, लेकिन ना सिर्फ सरप्राइज मिला है बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर बैठकर, उनके घर जाकर, उनके सामने बैठकर, जिसे कहते हैं ना टू टर्न द टेबल्स ऑन अगेंस्ट समवन, जी, यानी मेज उल्टा दी है, गेम पलटा दी है मौलाना फजलुर रहमान ने। और मेरे हिसाब में तो उन्होंने बेइज्जत भी किया। अच्छा। और उस साजिश का बताया है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे थे। या तो मियां साहब आएँ और डिसओन करें। मियां साहब पर मौलाना फजलुर रहमान ने उनके घर में खड़े होकर पार्लियामेंट को जेर दस्त करने का इल्ज़ाम लगाया। अच्छा। और ये जितने सूरमा है ना नून लीग के, ये साथ ही खड़े हुए थे और इनमें से कोई म्याऊं भी नहीं कर सका, भीगी बिल्ली बने हुए थे सारे के सारे। सही। अब देखें सूरत हाल हुई क्या है। एक तो ये कि तैयारियां चल रही थी यहाँ पर और उधर जाती उम्रा में मुलाकात, और उस मुलाकात में जितने लोग मौजूद थे, जितना ताम झाम था, जो उसके ऑप्टिक्स थे, जिस तरीके से इस्तकबाल हो रहे थे, फुटेजेस जारी हो रही थी। पहला दौर हुआ, उसके बाद इशाइये के बाद अगला दौर, उसके बाद चाय का वक्फा, फिर कहा कि अगला दौर होगा। वो दरमियान में कहीं गेम गड़बड़ हुई। मीडिया के लोग बाहर मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान, इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी, इनकी एक जॉइंट प्रेस टॉक हुई। लेफ्ट राइट पे इनकी टीमें, इनकी पार्टी के दीगर लोग मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा है वहाँ पर खड़े होकर, मियाँ साहब के घर खड़े होकर, इसका अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस कर लें ना कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मियाँ साहब के मुसव्वदे में क्या था। सही। और वो यकसर मुस्तरद था, मुस्तरद है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना 12 जुलाई को कि पीटीआई सियासी जमात थी, सियासी जमात है, तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ मुसव्वदा मुस्तरद था, मुस्तरद है, और इन्होंने ऐड ये भी कर दिया मुस्तरद रहेगा। सही। कंप्रोमाइज नहीं होगा। आप जाहिर है कि मेरे ही उस, यानी कि मैं भी दौरे कदीम से हूँ, आप भी खासे दौरे कदीम से हैं। वो जो बचपन में आप जाते थे, वो जो वीडियो गेम्स के दुकानें बनी हुई होती थी, वहाँ पे वो गेम फैंटी क्लब हम उसे कहते थे। वो गेम खेलते थे। और गेम में जो है वो आप जब एक किसी खास स्टेज पे जाके, हम तो कहते थे मर गए, हाँ मर गए, हाँ वो जो मर जाते थे ना, तो उसके बाद गेम ओवर लिखा हुआ आता था और एक काउंट डाउन शुरू हो जाता था, 9, 8, 7, 6। और उस दौरान अगर आप सिक्का एक और डाल देते थे तो आपकी गेम वहीं से शुरू हो जाती थी, उसी स्टेज से, वरना फिर आपको सिफर से स्टार्ट करनी पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी जाती उम्रा की मुलाकात का नतीजा ये है कि गेम ओवर लिखा हुआ आया है और काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है। 25 तारीख से पहले सिक्का डालें, गेम दोबारा शुरू कर लें। अगर आप सिक्का नहीं डालते, गेम आप दोबारा उस स्टेज से शुरू नहीं करते, तो फिर आपको 25 के बाद मंसूर अली शाह विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मंसूर अली शाह वहाँ पर होंगे। और आपको पता है कि बिलावल ने कहा था कि 25 के बाद, तो 25 से पहले करनी है, 25 से बाद तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो फिर 25 के बाद मुमकिन नहीं होगा। अब सिक्का डालने का वक्त अब शुरू हुआ चाहता है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। सुन ले, मौलाना ने, बिलावल ने, फिर इसहाक डार ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जैसा मौलाना फजलुर रहमान ने, सबसे पहले देखें ऑप्टिक्स क्या है। मौलाना फजलुर रहमान ने आते ही माइक उचक लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे पहले बात की, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने बात की। इससे पहले कि माइक इसहाक डार के पास जाता, मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा कहा इजाफा।
اضافہ کیا اور اضافہ انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا. صحیح. میری اس کے فوراً بعد دو آپ کے سامنے جی. دو بڑے پی ٹی آئی کے لوگ، ایک روپوش ہے اور ایک روپوش نہیں ہے، ان دو لوگوں سے بات ہوئی. آپ کو پتہ ہے نا کہ چار پانچ لوگ ہیں جو روپوش نہیں. جی بالکل. تو ایک روپوش اور ایک جو ابھی روپوش نہیں ہے، دو لوگوں سے بات ہوئی اور دونوں بھی اس بات پر حیران تھے کہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کوئی سرپرائز دیں گے، لیکن اتنا بڑا سرپرائز ایسے کر دیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. مولانا فضل الرحمان نے کہا جیسا کہ میں نے اپنا شیڈیول 2 روز قبل اناؤنس کیا تھا اور جس میں نے یہ کہا تھا کہ مجوزہ آئینی ترامیم پر مشاورت کے لیے جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارٹی سے ملے گی، اپنا ڈرافٹ ان کے سامنے رکھے گی اور ان کے ڈرافٹ کا مطالعہ کرے گی. اس حوالے سے کل کراچی بلاول ہاؤس میں ہم گئے، بلاول صاحب نے ہماری میزبانی کی اور ایک طویل میٹنگ میں ہم نے مجوزہ آئینی ترمیم پر تقریباً اتفاق حاصل کر لیا تھا، خاص طور پر عدلیہ کی اصلاحات کے حوالے سے. اور آج اپنے شیڈیول کے مطابق ہم میاں صاحب کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے آج باقاعدہ ہمیں عشائیے پر دعوت بھی دی. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری بھی تشریف لائے، جناب بلاول بھٹو زرداری بھی، ان کی پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار بھی، مسلم لیگ نون کی قیادت بھی موجود تھی، جمعیت علماء اسلام کی ٹیم بھی موجود تھی اور ہم نے اس ساری صورتحال پر تفصیلی غور کیا. عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے، کچھ دوسرے نکات ہیں وہاں بھی ہم اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ہمارا آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایسے نظام کو رائج کیا جائے، آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں، ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے اور ماضی میں جو اداروں میں مداخلت یا اداروں کا اپنے دائرہ کار سے باہر جو اقدامات ہوتے تھے ان کو اپنے دائروں تک محدود رکھا جائے، ان کو اپنے فرض تک محدود رکھا جائے، پارلیمنٹ کو بالا تر رکھا جائے، اس کی بالا تری کو مستحکم اور مضبوط رکھا جائے، آئین کی بالا تری کو مضبوط بنایا جائے. ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی مسودہ جو آیا تھا اس کو مسترد کر دیا تھا. صحیح. یعنی مولانا فضل الرحمان نے یہ بتایا ہے کہ نواز شریف کا جو مسودہ تھا وہ پارلیمنٹ کو بالا تر نہیں رکھ رہا تھا، وہ اس کی بالا تری کو مستحکم اور مضبوط نہیں کر رہا تھا، آئین کی بالا تری کو بالادستی کو مضبوط نہیں بنا رہا تھا، جو ادارے ہیں ان میں مداخلت اور اداروں کا اپنے دائرہ کار سے باہر جو اقدامات ہوتے تھے ان کو نہیں روک رہا تھا، ان کو بڑھا رہا تھا اور اصلاحات نہیں کر رہا تھا. کیونکہ مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسودہ آیا تھا اس کو مسترد کر دیا تھا میاں صاحب کے مسودے. صحیح. کہتے ہیں آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اگر ہماری تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں. صحیح. کس کو؟ نواز شریف صاحب کے مسودے کو. ہاں پھر کہتے ہیں کہ ہاں مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ آج کیونکہ حکومتی پارٹی چاہے وہ مسلم لیگ نون کی صورت میں ہو یا ان کی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو، اپوزیشن سے جمعیت علماء اسلام سے انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور بہتر طور پر ہم آگے بڑھے ہیں. امید ہے کہ اگر ہم نے ملکی صورتحال کو اور سیاسی صورتحال کو سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کیا، اس پر ڈیبیٹ کی، اس کو سمجھا، اس پر ہم ایک سنجیدہ فیصلے کی طرف گئے تو انشاءاللہ ملک بھی بچے گا، آئین بھی بچے گا، ادارے بھی بچیں گے. اور اگر ایک ادارے کو دوسرے ادارے پر ہم اگر ایسی بالادستی دیں گے کہ جس کے بعد پارلیمنٹ کی حیثیت نہیں ہوگی، ہم اس طرح کی ترامیم کے حق میں نہیں ہیں. صحیح. تو وہ جن ترامیم کی بات کر رہے ہیں جن کے وہ حق میں نہیں ہیں، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کے مطابق ایک ادارے کو دوسرے ادارے پر بالادستی دی جا رہی ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اوپر، سمجھ آئیں گے نا، وہ بیسیکلی میاں محمد نواز شریف جو لندن بیٹھ کر چلغوزے کھاتے ہوئے کاجو چھیلا نہیں جاتا، اخروٹ کاجو یہ سب جو ہے وہ چھلا بات ہے، فرائیڈ روسٹڈ کاجو، نہیں آپ قابو آتے آ جائیں گے، روسٹڈ کاجو کھاتے ہوئے وہ جو آئین کی بالادستی، جمہوریت اور اس کی جمہوری اقدار کی، آئین کی سربلندی کی، عوام کی، یہ جو بالادستیوں کی باتیں کرتے تھے تو مولانا فضل الرحمان نے تو کچا چٹا کھول دیا ہے، گھر میں کھڑے ہو کے کھولا ہے.
یہ بتایا کہ جناب وہ تو نہ ملک بچ رہا ہے نہ آئین بچ رہا ہے، ان کے مسودے میں ادارے جو ہے وہ بھی نہیں بچ رہے، ایک ادارے کو دوسرے ادارے پر بالادستی دی جا رہی ہے۔ آپ کے بقول ہی کہتے ہیں نا ہلکی آنچ پر بنائی، ہاں، جس پہ ہلکی آنچ کے اوپر بنائی کی ہے میاں صاحب کی انہوں نے، کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر ہم اس مسودے کو پاس کر دیں گے۔ پھر بلاول بھٹو آتے ہیں۔ جی، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، ہم ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کے شکر گزار ہیں کہ کل بھی بڑی تفصیلی میٹنگ کے بعد جو پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان آئینی ترامیم کے حوالے سے، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو اتفاق رائے پیدا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے لاہور میں اس اتفاق رائے جو کل 2 جماعتوں کے درمیان تھا، آج وہ 3 جماعتوں کے درمیان ہے، اور پیپلز پارٹی JUI اور مسلم لیگ نواز کا انشاءاللہ جوڈیشل ریفارمز کا ارادہ ہے، جس سے ہم پارلیمان اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جس سے ہم عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں، جس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین جس پر میرے بڑوں نے، مولانا فضل الرحمان کے بڑوں نے دستخط کیے تھے، ہم انشاءاللہ ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے بنائے ہوئے آئین کا تحفظ کرنے کے لیے یہ ریفارمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ آئین کی تشریح کرنا، آئین کے دفاع کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں، اور آئین کو توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی اور تاریخی کامیابی ہے کہ ہم ایک ایسے اتفاق رائے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ اسی اتفاق رائے سے ہم مناسب وقت پر آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤس ہیں وہاں سے پاس کروا کے دستخط کروائیں گے۔ تو جو مناسب وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہے، گیم اوور لکھا آ چکا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے۔ 25 سے پہلے دوبارہ سکہ ڈالیں، یعنی کہ دوبارہ بیٹھیں گے، ملاقات ہوگی، دوبارہ اتفاق رائے ہوگا، تو پھر یہ آئینی ترامیم پاس ہوں گی، ورنہ آپ سمجھیں جسے کہتے ہیں گئی بھینس پانی میں، یہ والی صورتحال ہے۔ اسحاق ڈار آ جاتے ہیں، لیکن اسحاق ڈار کے آنے سے پہلے مولانا کہتے ہیں کہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج یہاں مشاورت ہوئی، میں انشاءاللہ اسلام آباد پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف سے بھی ملاقات کروں گا اور ان کا اتفاق رائے بھی حاصل کیا جائے گا، تو ہم اپنا یہ سفر کامیابی کے ساتھ منزل پر پہنچائیں گے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ لیے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ایک تبصرہ ہم وہیں پر F6 میں بیٹھ کر جو ویڈیو کر رہے تھے، اوپن ایئر ہم نے ویڈیو کی تھی، لوگوں کو بھی یاد ہوگا جی، کہ وہ جو ایک تبصرہ کیا تھا کسی شخص نے کہ جو ڈیزل سے ارکے گلاب کا سفر ہے، تو ارکے گلاب سے واپس ڈیزل والا سفر مولانا جو نہیں کریں گے۔ مولانا جو ہے وہ میرپور خاص والے خطاب کے بعد وہ جو پاپولیرٹی ویو ہے اس کو رائڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں، ان کو اب مزہ آ رہا ہے اس بات کا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ پہلے تو SCO کا بتاتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا تھا 27 سال بعد، ایسا اجلاس اور وغیرہ وغیرہ، کسی کو نہیں پتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پچھلے چند گھنٹے بڑی تفصیل کے ساتھ جناب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور پھر تینوں پارٹی کے قائدین کے درمیان تفصیل سے بات ہوئی۔ مولانا صاحب نے اور بلاول صاحب نے جیسے فرمایا کہ جوڈیشل ریفارمز پر ہم تینوں جماعتوں کا اتفاق رائے ہو چکا ہے، دیگر جو پوائنٹس ہیں اس پر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ایک آدھ روز میں اس پر بھی پیش رفت ہوگی اور اس کو فائنلائز کیا جائے گا۔ تو کم از کم فی الحال یہ جو 1-2 دن کی ہنگامہ خیزی ہے، ہنگامہ خیزی تو برقرار رہے گی، لیکن جو ترامیم کے معاملے پر فل آن ایکشن ہے اس میں توقف آ گیا ہے، وقفہ آ گیا ہے، تھوڑا سا شارٹ بریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیش رفت ہوگی، فائنلائز کیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز لوگوں کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے۔ اس کام میں کسی پارٹی کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ ریفارمز ہے، وہ مولانا فضل الرحمان یہی تو بتا رہے ہیں کہ آپ 200 مقدموں کے لیے ایک عدالت بنا رہے ہیں، ایک شخص کے لیے اسپیسیفک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ذاتی مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ ریفارمز ہیں جو آج سے 18 سال پہلے نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے طے کی تھیں، پھر تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر دستخط کیے۔ تو عوام کو جو تاخیر ہوتی ہے انصاف میں، اس حوالے سے تبدیلیاں کی جائیں گی، تیز اور شفاف انصاف فراہم کیا جائے گا۔ آپ کو اور عوام کو خوشی ہوگی کہ یہ ساری بہتری ان کے لیے کی جا رہی ہے۔ توبہ استغفار۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی سوال نہیں لیا، واپس مڑ کر رپورٹرز چیختے چلاتے رہ گئے کہ کئی گھنٹوں سے وہ وہاں پر موجود ہیں، اس بڑی بیٹھک جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو فی الحال
جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، اس میں دیکھیں مولانا آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے نواز شریف کے سامنے بیٹھ کر نواز شریف کا مسودہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. صحیح. اور میری اسیسمنٹ تھی، اگرچہ میں ابھی بھی یعنی کہ 100%، تو ابھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اس کمرے میں موجود نہیں، پریشر والی گیم ہے، یہ بہت پریشر والی گیم ہے. اس میں کب کون جو ہے اس کو کسی کی بات کسی وجہ سے ماننی پڑ جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن فی الوقت مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ جو مفتی محمود کانفرنس جو ان کے والد کے نام پر ہوئی ہے، اس میں اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو بٹھا کر سامنے اپنے ہزاروں ورکرز کے مولانا فضل الرحمان جس انداز میں مسترد کر رہے تھے وہ مسودہ جو ان کا آئینی ترامیم کا مسودہ ہے، اب مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اب یو ٹرن لے پائیں گے. یہ بات ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی اس کے ساتھ کہی تھی. میں آئی وانٹ کہ میں یہ جو ہے اس کا جو پورشن ہے مولانا فضل الرحمان کا وہ میں ایک مرتبہ پھر پلے کرتا ہوں، آپ دوبارہ سن لیں اس کو، آپ اندازہ لگا لیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، کیا اس گفتگو کے بعد ان دو پیسز کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس کہ وہ اب اس بات سے پھر جائیں. آئینی ترامیم کے حوالے سے تو مجھے یعنی کہ اتنا ڈاؤٹ نہیں ہے صحیح کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی. لیکن کس کی آئینی ترامیم ہو پائیں گی؟ مولانا فضل الرحمان جو پی ٹی آئی کی تو ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی نے سجیسٹ کی ہے نا کچھ، ہاں لیکن ریٹن کچھ نہیں دیا. جو مولانا فضل الرحمان کا مسودہ ہے اس میں پی ٹی آئی کی بے چینی کا اتنا سامان موجود نہیں ہے. صحیح. جو حکومت کا مسودہ ہے، جو پیپلز پارٹی کا مسودہ تھا، اس پہ بے چینی کا سامان موجود ہے تحریک انصاف کے لیے. تو وہ مولانا فضل الرحمان یہ سن لیں انہوں نے ترمیم کے مسودے کے حوالے سے کیا کہا تھا. آپ کو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. جس طرح ختم نبوت کے مسئلے میں سپریم کورٹ سے ہم نے دوبارہ فیصلہ لیا اور پاکستان میں مسلمانوں کے عقیدے کے عین مطابق ہم نے سپریم کورٹ سے مختصر فیصلہ بھی لے لیا، تفصیلی فیصلہ بھی لے لیا. اسی طریقے سے آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور اب ہمارے مسودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی. ہمارے مسودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے. تو مولانا تو بڑے کلیئر ہیں 13 سیٹوں پر قانون کہ ہمارے مسودے کے علاوہ نہ ہم آئین سازی ہونے دیں گے نہ قانون سازی ہونے دیں گے. 13 سیٹیں ٹوٹل ہیں، 8 قومی اسمبلی میں، 5 سینٹ آف پاکستان میں. لیکن سرنڈر جو ہے وہ کرنا پڑے گا 111 سیٹ جو والے اور پی ایم بنوانے والے جو فارم 47 کے مطابق سیٹیں ہیں 111 ہیں. تو ان کو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کی اب ماننی پڑے گی. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.